बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपका सबक है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि इय्याकुम वल कज़िबा, बचाओ अपने आप को झूठ से। फ़इन्नल कज़िबा, पस बेशक झूठ, यहदी ले जाता है इलल फुजूरी, गुनाहों तक। व इन्नल फुजूर, और बेशक गुनाह यहदी ले जाते हैं इलन नार, आग तक। झूठ किसको कहते हैं कि हकीकत में वो बात ना हो, आपने ऐसे ही कह दी कि है ये बात। और उलमा कहते हैं कि झूठ बोलने वाले इंसान के मुंह से इतनी बदबू आती है कि फरिश्ते उससे दूर हो जाते हैं, बहुत सारा दूर हो जाते हैं। और क़यामत के दिन बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मेराज हुई, आपको आसमानों पर बुलाया गया, तो आपने दोज़ख का, जब आप दोज़ख को देखने गए तो आपने वहाँ देखा कि दोज़ख के अंदर कुछ लोगों को सजाएं इस तरह दी जा रही हैं कि उनके ये जो होंठ है ना, होंठों की ये जो दरमियान की जगह है, ये फाड़ दी जाती है यहाँ गर्दन तक, गुद्दी तक। एक फरिश्ता यूं पकड़ के फाड़ता है, इस तरह देखो मेरी तरफ जरा, ऐसे पकड़ के यूं फाड़ देता है, ये ऐसे यहाँ तक चला जाता है ऐसे। जब वो एक तरफ का फाड़ता है तो दूसरी तरफ सही हो जाती है, जब दूसरी तरफ का फाड़ता है तो पहली तरफ सही हो जाती है। आपने पूछा भी इनके क्या गुनाह था, क्या गलती थी कि इतनी सख्त इन्हें सज़ा मिल रही है? तो फरिश्तों ने आपको बताया कि ये वो लोग हैं आपकी उम्मत के जो झूठ बोलते थे। ऐसे ही पूछा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? तो आपने फरमाया मुसलमान कभी झूठा नहीं हो सकता। और झूठ बोलना जो है ना, ये इंसान को गुनाहों तक ले जाता है। गुनाह किसको कहते हैं? ऐसा काम जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम नाराज हो जाए। तो इसलिए झूठ से बहुत बचना चाहिए। कुरान पाक में झूठ की बड़ी सख्त नफरत आई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में झूठ की बहुत ज़्यादा सख्ती आई है, नफरत आई है। एक जंग का वाक़या है कि आखिरी जंग थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की, जो कि काफिरों से लड़ी जानी थी वो जंग। आप उसमें तशरीफ़ ले गए और कुछ लोग नहीं गए थे। उनमें कुछ सच्चे और पक्के मुसलमान थे, उनकी तादाद तकरीबन 6 या 7 थी, और बाकी 81 लोग रह गए थे या 80 लोग रह गए थे, और वो मुनाफिक थे, यानी जिन्होंने ज़बान से कलमा पढ़ा था, अंदर से मुसलमान नहीं थे। तो जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जंग से वापस आए तो आप के पास वो सच्चे और पक्के मुसलमान हैं। उन्होंने सच बोला कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कोई वजह नहीं थी पीछे रहने की, बस सुस्ती हो गई। और वो लोग जिन्होंने ज़बान से ही कलमा पढ़ा था, उन्होंने बहाने शाने बनाए। किसी ने कहा जी घर में कोई नहीं था, किसी ने कहा जी फसल पकी हुई थी, किसी ने क्या बहाना किया, तो वो झूठे करार पाए। उन्होंने झूठ बोला तो उस झूठ का क्या असर हुआ कि वो मौत तक मुसलमान ही ना रहे। फिर आप देखो कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के मोहल्ले में रहना, आपकी मस्जिद में हाजिर होकर वहाँ नमाज पढ़ना, आपकी ज़बान मुबारक से कुरान सुनना और आपके महफिल में बैठना कितना बड़ा मकाम है। पर झूठ इतना बड़ा गुनाह है कि इसने
یہ سارے مقام ان سے چھین لیے۔ وہ مسجد میں بھی آتے تھے، نمازیں بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے تھے، آپ کی محفل میں بیٹھ کر درس بھی سنتے تھے، قرآن بھی سنتے تھے، جمعہ بھی پڑھتے تھے۔ اس کے باوجود چونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے نا، تو ان کی یہ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دی اور وہ بندے کافر ہو کے مرے، وہ 81 لوگ کافر ہو کے مرے۔ اس لیے جھوٹ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور جھوٹ بولنے والا انسان لازماً گناہ کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی والے کام کرتا ہے، اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی جھوٹ بولیں گے، آہستہ آہستہ وہ جھوٹ آپ کو گناہوں تک لے جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جھوٹ انسان کو گناہوں تک لے جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ ہم لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ سارے بچے بچیے لڑکے کیپ پہن کے آئیں، بچیاں شال لے کے آئیں، اپنے سر ڈھانک کے رکھیں۔ پھر ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو بچے بچیاں ساری پکی نماز پڑھیں، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، ان کی بات مانیں، لڑکے مسجدوں میں جائیں، بچیاں گھروں میں نماز پڑھیں۔ پھر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمام بچے بچیاں، چونکہ ماحول ایسا ہے کہ لڑکے اور لڑکے ہر جگہ اکٹھے ہیں، کہیں پر بھی چلے جائیں وہیں لڑکے وہیں لڑکے، تو ہم لوگ یہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ ایک نازک چیز ہے، آپ نے خود کو، اپنی آنکھوں کو بھی بچانا ہے، اپنے دل و دماغ کو بھی بچانا ہے۔ آپ لوگوں نے ایسے تعلقات کسی لڑکے نے لڑکی سے، کسی لڑکی نے لڑکے سے نہیں رکھنے جو ہمارے مذہب میں جس کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ مذہب اسلام میں بچے اور بچیاں اور لڑکے اور لڑکیوں کے دوستیوں کے کوئی مقام، کوئی جگہ ہی نہیں ہے نا۔ بہت سخت گناہ، بلکہ یہ بہت بے حیائی کا کام ہے، بہت گندا کام ہے۔ ایسے گندے کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے واضح کہا ہے کہ الخبیثات للخبیثین، کہ گندی عورتیں جو ہو جاتی ہیں نا، یعنی ایسے گندے تعلقات رکھ دیتی ہیں لڑکیاں، تو وہ پھر گندے ہی لوگوں سے ملتی ہیں، انہیں اچھے لوگ نہیں ملتے۔ اور پھر فرمایا والخبیثون للخبیثات، کہ گندے جو مرد ہوتے ہیں، گندے جو لڑکے ہوتے ہیں، انہیں پھر گندی لڑکیاں ملتی ہیں، انہیں اچھے لوگ نہیں ملتے۔ یہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ پھر ہم آپ لوگ کو کہتے ہیں کہ جب آپ سفر کر رہے ہوں، راستے میں ہوں، تو بڑوں کا خیال رکھیں، اگر کوئی بڑے بزرگ عورت کچھ اٹھائے ہوئے ہوں تو ان کی مدد کریں، ان کے بوجھ کو اٹھائیں۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم آپ کو سمجھاتے ہیں نا۔ اب آپ اور ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ اسکول گئے ہیں تو پہلے ہی اپنے اسباق یاد کریں، اچھی محنت کریں، یہ دھیان رکھیں کہ آپ کے ماں باپ کتنا آپ پر خرچ کر رہے ہیں، تو کم از کم ان کے خرچ کرنے کا کچھ تو انہیں صلہ ملے۔ ہم جب آپ سے ساری بات پوچھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب جی جی میں جواب دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بہت سارے نہیں بھی کام کیے ہوتے، بہت سارے غلط بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ ہر ایک کام میں جی ہم نے کیا، جی ہم نے کیا۔ اب آپ سے پوچھا آپ نے نماز پڑھی؟ جی پڑھی، حالانکہ نہیں پڑھی۔ نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا، اور جھوٹ جب بول دیا کہ جی پڑھی ہے تو منافق ہو گیا، ڈبل گناہ اور ڈبل لیبل لگ گیا، پہلے تو کفر تھا اور پھر اوپر سے منافق ہو گئے۔ اس لیے یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ انسان کو، یہ جو جھوٹ ہوتا ہے یہ انسان کو گناہوں تک لے جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات اپنے ذہن میں آپ لوگ رکھیے کہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ جو جھوٹ ہوتا ہے یہ انسان کو گناہوں تک لے جاتا ہے، غلطیوں تک لے جاتا ہے۔ اور کئی بار آپ لوگ کو بتایا ہے کہ آپ ابھی سے ہر وقت جب تھوڑا سا یاد ہے جب پڑھیں استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کوئی بھی چھوٹی سی آپ کی غلطی ہوگی، یہ بالکل ایسے ہے آپ ہوم ورک کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ریزر ہے، آپ کی کوئی غلطی وہاں آپ غلط لفظ لکھ دیتے ہیں، کوئی فالتو نقطہ ڈال دیتے ہیں، آپ جب ریز کرتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو استغفار ریزر ہے،
ربڑ ہے. آپ کوئی بھی غلطی کریں گے تو آپ فوراً، یعنی نہیں بھی کی ہوئی، آپ کو پتہ ہے آپ رات کو سوئے اور صبح اٹھے، اس دورانیے میں آپ نے کوئی غلطی تو کی نہیں. ہاں یہ غلطی ضرور کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا آپ سوئے، کیا عشاء پڑھ کے سوئے، کیا فجر آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ استغفار پڑھو، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. کیا ہے کہ آپ ادھر سے نماز بھی پڑھ لیں، آپ تھوڑا ذکر بھی کر لیں، پھر آپ کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ غلطی معاف کر دے. ایسے صبح سے دوپہر تک کا ٹائم آپ نے گزارا، آپ سوچتے ہیں کہ نہیں آج ہم نے جیسے درس سنا تھا خود کو ہم نے گناہوں سے بچایا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ استغفار کرتے ہیں. تو پھر یہ استغفار کرنا ایسا ہے جیسے کہ یوں سمجھی شائنر ہوتا ہے. آپ گھر کی جو پلاسٹک کی چیزیں ہیں ان کو جب آپ اچھا سا صاف کرتے ہو تو ایک پیکٹ شائنر کا ملتا ہے، وہ ذرا سا لگا کر ٹیشو سے آپ جب اس پلاسٹک کی چیز کو، جیسے موبائل ہے، جیسے کہ لیپ ٹاپ ہے، ان کو جب آپ شائنر سے صاف کرتے تو ایسے لگتا ہے بالکل نئی چیز ہے. تو اگر کوئی غلطی نہیں بھی ہوئی ہوتی اور آپ استغفار کرتے ہیں تو وہ شائنر کا کام دیتی ہے، یعنی پھر آپ کی اچھائی جو ہے نا وہ چمک جاتی ہے، مطلب وہ زیادہ وزنی ہو جاتی ہے، وہ زیادہ خوبصورت اور اچھی ہو جاتی ہیں. اس لیے تمام بچے اور بچیاں خود کو گناہوں سے بچائیں اور استغفار کثرت سے کریں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے کے لیے جو دعا ہے وہ کیا ہے؟